अबे इन पर्चियों में क्या रखा हुआ है जो तुम गले में काले काले पट्टे लटका के घूमते हो? कल एक साहब अच्छे भले मोटे ताजे हट्टे कट्टे, उनके गले में मैंने एक तावीज देखा। मैंने उनसे कहा यही स्टाइल था मेरा, ये क्या लटकाया हुआ है यार, काला पट्टा हिंदुओं की तरह। कहते हैं भाई जायज तावीज है। मैंने कहा जायज ना जायज की बहस मैंने की आपसे? अच्छा लग रहा है ये काला पट्टा गले के अंदर लटकाया हुआ यहाँ पे? छोड़। जो तावीज गंडों में जाता है ना मौलानाओं के पास परेशानी में, सारी जिंदगी फलीते पलीतों में ही लगा रहता है। उसका काम ही होता है, एक धागा यहाँ बांधा होगा, एक धागा यहाँ पट्टा बांधा होगा, एक यहाँ बांधा होगा, बस वो इस फलीतों में अल्लाह उसको पलीतों में डाल देते हैं सारी जिंदगी। तो ये फजूल चीजें होती हैं। अल्लाह का वास्ता अपने आप को इन चीजों से बचाओ। कितना ही बड़ा मौलाना हो ना, लेकिन अपने आप को तावीज गंडों से दूर रखो, जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी आपकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं और तावीज़ के बारे में अजीब अजीब सवाल लोगों के जहनों में आते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसका खुलासा पेश करने वाले हैं। देखिए, तावीज़ सबसे पहले एक ये चीज़ है कि ये इबादत नहीं है, ये एक ज़रूरत के तहत लिया जाने वाला इलाज है। जैसे इलाज दवा से होता है, ऐसे ही इलाज तावीज़ से भी होता है। जैसे इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी दवाओं के अंदर हिकमत अलग है, हकीमी इलाज जिसको कहते हैं, होम्योपैथिक इलाज अलग है और एलोपैथिक इलाज अलग है। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक झाड़ फूंक यानी पढ़कर दम करना, ये इलाज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और तावीज़ का पहनना इसकी भी शरीयत में इजाज़त है। जैसे कि कहा जाता है कि गलों में पट्टे डालना और काले पट्टे डाल रहे हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है तावीज़ ना तो जीनत के लिए है और ना इबादत के लिए। तो जीनत के लिए नहीं है। जैसे कि कोई आदमी बीमार होता है, अब उसके पानी चढ़ता है तो कैनुला लगता है, तो पानी की जो बोतल होती है उसके साथ एक ड्रिप लगती है, एक सुई लगती है। जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मरीज है तो उसे मजबूरन उसे लगानी पड़ती है। तो इसी तरीके से तावीज़ का हुक्म है। कोई बिला वजह ही तावीज़ को पहनकर घूम रहा है और उसके पहनने को इबादत समझ रहा है, या तावीज़ के पहनने को ज़रूरी समझ रहा है, या हर मसले का हल तावीज़ से समझ रहा है, या तावीज़ को जो है मौसिर हकीकी समझ रहा है कि यही असर करता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। असर अल्लाह के हुक्म से होता है। बाकी ये एक उलूम है, ऐसा नहीं है कि ये उलूम नहीं है। अब हम अपने अकाबिर की तरफ चलते हैं और उनसे आपके सामने दलीलें पेश करते हैं। देखिए, मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के मुफ्ती आज़म बड़े गुजरे हैं और दारुल-उलूम के अंदर भी मुफ्ती रहे हैं, मज़ाहिर-उल-उलूम के अंदर भी मुफ्ती रहे हैं, देवबंद दारुल-उलूम के अंदर, और उनके बड़े बड़े खुलफा इस वक्त यानी आज के दौर में जो मज़ाहिर-उल-उलूम है उसके शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब और नाजिम भी हैं मज़ाहिर-उल-उलूम के, वो हज़रत मुफ्ती साहब ही के खुलफा में से हैं। इसी तरह दारुल इफ्ता के अंदर हज़रत ही के खुलफा में से और हैं हज़रत मुफ्ती मक़सूद साहब, जो दौरे हदीस के अंदर बुखारी के जिल्द सानी पढ़ाते हैं और दीगर अहादीस की कुतुब पढ़ाते हैं। इसी तरह देवबंद दारुल-उलूम के अंदर जो इस वक्त शेखुल हदीस हैं और वहाँ के मोहतमीम हैं, वो भी मुफ्ती महमूद साहब ही के खुलफा में से है। इसी तरीके से गुजरात के अंदर डाबेल मदरसे में जो इस वक्त शेखुल हदीस हैं मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब, वो भी मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही के खुलफा में से हैं। और गंगो के अंदर जो मशहूर रहा है गंगो इल्म के अंदर, वहाँ मुस्लिम शरीफ पढ़ाने वाले हज़रत मुफ्ती सलमान साहब, वो भी हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही के खुलफा में से हैं। ये सब इसलिए बताया कि मुफ्ती साहब का ज़रा मकाम इससे आप लोगों को मालूम हो जाए कि मुफ्ती महमूदुल हसन साहब कौन थे। उनकी किताब आती है फतावा महमूदिया, बहुत कई जिल्दों में है, 31 जिल्द में भी छपी है, कम में भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत बड़े मुफ्ती थे। उनकी इसके ऊपर जो सवाने हैं, उनके जो यानी मलफूजात हैं, मलफूजात फ़क़ीहुल उम्मत, उसके अंदर मुस्तकिल इसका एक बाब है अमलियात का, और उनके अमलियात मुस्तकिल हमारे पास हैं, यानी उनके हाथ से और उनके कलम से लिखे हुए तावीज़ जो उन्होंने अपनी बयाज बना रखी थी, यानी अपनी डायरी जिससे वो लोगों को तावीज़ दिया करते थे, उसमें से देखकर उनके खलीफा जो गंगो के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हमें उसकी इजाज़त के साथ वो हज़रत के तावीज़ात तमाम के तमाम दिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारे पास इजाज़त है, ये बताना मकसूद नहीं है हज़रत के तावीज़ात की, बल्कि ये बताना मकसूद है कि इतने बड़े आदमी
جب تعویذات دے رہے ہیں تو امت کے اندر کوئی نہ کوئی ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہوگی اس کی، ظاہر سی بات ہے، جائز تو ہے ہی بیمار کے لیے دینا، اور اس کا فائدہ سمجھا گیا ہوگا۔ جیسے آج کل ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ جو تعویذ لے گا تو اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے، ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا جواب ہے۔ تو بہرحال جیسے مفتی محمود الحسن صاحب کا آپ نے دیکھا کہ ان کی کتاب میں اور ان کی بیاض ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور ان کے ایک بڑے خلیفہ افریقہ کے اندر موجود ہیں مولانا ابراہیم صاحب، ان کے پاس بھی سنا ہے ان کے بہت سے خلفاء سے کہ حضرت کے بہت سارے مجربات وہاں موجود ہیں۔ تو یہ تو ابھی ایک عالم میں نے گنوائے ہیں علماء دیوبند میں سے۔ دوسرے جو بڑے عالم جو ان کے یعنی شیخ تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بانی تبلیغ یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ ایک بندے کو ہم بھیج رہے ہیں، اس کو آپ تعویذ بھی دے دیجئے، اس کے اوپر دم بھی کر دیجئے۔ ان کے ملفوظات میں یہ ملتا ہے، اور ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یعنی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھا ہوا نقش جو ان کی تحریر سے ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، یہاں سہارنپور میں ہم نے اکابر سے لیا ہے اور وہ نقش ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور جن کے خلفاء تمام دور دراز تک ہیں، اور یہ جو حضرات بیان کرتے ہیں ان کے اساتذہ بھی ان کے شاگردوں میں آتے ہیں یا شاگردوں کے شاگرد آتے ہیں، اس طریقے سے پوری دنیا میں ایک ان کا حلقہ علمی حلقہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے حضرات یہ سب لوگ انہوں نے بھی بوقت ضرورت تعویذ دیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری تصنیف اس پر کی ہے، اعمال قرآنی کے نام سے ہے، ایک ان کی بیاض قرآنی ہے، اس کے اندر آپ تعویذ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ حضرت کی اپنی ڈائری تھی پرسنل، آنے والوں کو جو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے انہیں تعویذ دیا کرتے تھے، اور پیچھے سے ان کو اجازت تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے جو ان کے پیر صاحب تھے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تعویذ دے دیا کریں بوقت ضرورت۔ تو یہ اکابر کا عمل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بیکار ایک چیز ہے اور یہ اس کے اندر کوئی یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے فائدہ چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ سبب کے طور پر ہے، یہ کسی مسئلے کے حل ہونے کا سبب ہی نہیں بنتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت نے کتاب لکھی ہے اشرف العملیات، ایک کتاب حضرت کی مستقل اس پر تصنیف ہے، یعنی جمع یہ نے کی ہے، اس کے اندر اور بھی مسائل وغیرہ جمع کر کے اعمال قرآنی اور بیاض اشرفی یہ حضرت ہی کی مستقل ایک ڈائری ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جو شیخ الحدیث گزرے ہیں دیوبند دارالعلوم کے اندر، علامہ انور شاہ کشمیری، جن کی بہت سی تصانیف ہیں، بخاری کے اوپر بھی تصنیف ہے، تو ان کی بیاض ہے، ان کی ڈائری ہے، خود یہ جو ہے لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے، اور گنجینہ اسرار کے نام سے یہ کتاب حضرت ہی کی چھپی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے نقوش ہیں، عدد کے نقش بھی ہیں اور ویسے نقش بھی ہیں۔ پھر اور آپ اوپر جائیں گے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے سوانح دیکھیں گے، تذکرۃ الرشید، اس کے اندر مستقل عملیات کا باب ہے، اور پھر یہ تعویذات ہیں، یہ حضرات دیتے تھے۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں تعویذ لکھتے تھے۔ جب حضرت کی ظاہری بینائی چلی گئی تو پھر یہ خدمت جو ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب انجام دیا کرتے تھے، کبھی 50 کبھی 60 اور 100-150 تعویذ تک روزانہ دیا جاتے تھے۔ تو کیا اتنے بڑے امام ربانی جن کا لقب ہے، کیا انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اور 150 تعویذ روزانہ لوگوں کو دیے ہیں تو دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا یہ بے فائدہ تھے؟ کیا ان کی نظر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابر کو ہی اکابر بچ رہا ہوگا جس نے یہ تعویذ نہ دیے ہوں۔ آپ اسی طریقے سے قاری صدیق باندوی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ایک تو مستقل اس پر کتاب ہے مجربات صدیق کے نام سے، اور اس کے اندر ان کے تمام مجربات مشہور ہیں، اور ان کی کیسی کیسی کرامات اس کے سلسلے میں، تعویذات کے سلسلے میں موجود ہیں کہ کتنوں کو انہوں نے تعویذ دی اور اللہ نے اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا۔ پھر ان کے پیر صاحب اور ان کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے ان کو اجازت دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مخلوق کے فائدے کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں۔ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں سہارنپور میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جامعہ مظاہر علوم کے اندر وہ لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے، ان کے ہی ایک شاگرد سے۔ اور حضرت شیخ مولانا محمد عاقل صاحب جامعہ مظاہر علوم کے جو شیخ الحدیث گزرے، ان کے وہ ایک خلیفہ ہیں مفتی امیر علی صاحب، ان سے ہمیں اجازت ہے، مولانا اسد اللہ صاحب کے واسطے سے انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر اجازت دی تعویذ کی کہ حضرت نے ہمیں تعویذ کی اجازت دی تھی خیر الناس من ينفع الناس کے تحت، اور میں اسی کے تحت آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اجازتوں کو بتانا یہ مقصود نہیں کہ ہمارے پاس اجازت جمع ہے، بتانا یہ ہے کہ کسی چیز کا اگر فائدہ نہیں ہے تو اکابر اجازت کیوں دے رہے ہیں اس کی،
اگر کوئی چیز بے فائدہ ہے اور بے مقصد ہے اور لوگوں کے صرف نقصان کا اس میں ذریعہ ہے تو اکابر اس کے سلسلے کو آگے کیوں چلا رہے ہیں؟ اکابر اس کی اجازتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اور بھی ایک بڑے اکابر کی ہمارے پاس اجازت ہے، یعنی جو بزرگوں نے لکھ کر دی ہے، اور وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کا یعنی پوری دنیا میں حلقہ عام ہے۔ یہ کہہ دینے سے اکیلے کہ بھئی چاہے کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، اور بے دلیل بات کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عوام جو ہوتی ہے وہ تشویش کا شکار ہوتی ہے، تو لیکن اپنے اکابر کے عمل کو دیکھا جائے، اکثر ہمارے اکابرین میں سے جو اکابر رائے پور والے گزرے ہیں حضرات، ان کے اعمال میرے پاس موجود ہیں۔ خود جیسے کہتے ہیں کہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ ہنڈی ونڈی کا کوئی عمل نہیں ہے، خود آپ بیتی کے اندر ہنڈی کے عمل کا ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہاں سہارنپور میں ان کی قبر موجود ہے، میاں جی عبد الرحیم صاحب کی، جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے بھی پیر تھے۔ ان کا وہ واقعہ ہے کہ ایک ہانڈی اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو حکم دیا، وہ اتر کر آئی اور اس کو کھولا تو پھر وہ سب چیز جو اس کے اندر جادو تھا، اس جنات تھا، ایک اس سے بات کی، کہاں جا رہا ہے کہ فلاں جادوگر نے فلاں کو مارنے بھیجا ہے، اور نہ جانے وہ کتنوں کی جان لے چکا تھا۔ پھر اس کو انہوں نے جادو کو واپس کیا تو اس جادوگر کو ہی اس نے ختم کر دیا۔ تو یہ ہنڈی کا عمل بھی موجود ہے، اسی طریقے سے مکان کے کیلنے کا عمل موجود ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مجربات بھی ہیں، اور مستقل ان کے خاندان کے پاس بھی بہت سارے ان کے مجربات موجود ہیں، اور یہ چھپے بھی ہیں اس کتاب کے اندر، جو ان کے مجربات لگائے گئے ہیں، اور نقوش بھی اس کے اندر ہیں، عددی نقوش بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، لکھ کر دینے والی عربی عبارتیں بھی ہیں۔ دیکھیے ایسے ہی ایک کتاب یہ ہے میرے والد اور ان کے مجربات، اور یہ تالیف جو کی ہے یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اپنے والد کے مجربات اس کے اندر جمع کیے ہیں، جس کے اندر بہت سارے بزرگوں سے انہوں نے مجربات نقل کیے ہیں۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب سے، اور دیگر یہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان حضرات کے تمام اس کے اندر مجربات ہیں۔ دیکھیے یہ سب فہرست ہے اس کی، اور طرح طرح کے اس کے اندر امراض کا علاج بتایا گیا ہے۔ تو عملیات ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے علماء دیوبند میں سے، دیکھیے کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بالکل کسی کو نہیں دینا چاہیے تعویذ؟ تو پھر یہ تصنیفات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس طرح کی دیکھیے، اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوتے تو پھر یہ اپنی کتابیں لکھ رہے، اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، اور جو ہزاروں علماء کے اساتذہ میں سے ہیں، یہ حضرت گنگوہی کی طرف منسوب ہے۔ یہ نقش دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے اس میں بہت سے نقش موجود ہیں، اور دوسرے اکابر کے بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابر میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے عطاء المنان، یہ اصل تو فارسی میں تھی، اس کا ترجمہ ہوا تو یہ بیاض محمدی اس کا نام رکھا گیا، اور اس کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔ اور یہ کتاب ایک بہت بڑے عالم اور محدث کی ہے، شیخ محمد تھانوی، جو میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور یہ شیخ محمد تھانوی، یہ دونوں آپس میں پیر بھائی ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت میاں جی نور محمد سے بیعت تھے، اور یہ وہ چراغ ہے جہاں سے دیوبندیت کا چراغ روشن ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے آگے چلا۔ اور یہ دیکھیں، یہ مستقل اصول کے اوپر ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر کتنی لمبی فہرست دی گئی ہے دیکھیں۔ اور اس کتاب کے اندر ترک جلالی جمالی جو اس فن کے اصول ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ فن کچھ نہیں ہے اور اس کے جو اصول بھی کچھ نہیں ہے، تو اس میں مستقل اصول دیے گئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو دیوبندیت کی جڑ ہے، اور اکابر تمام اس پر جمع ہیں، یہ بڑے مشہور اکابر کی ہم آپ کو کتابیں دکھا رہے ہیں، نہیں تو جو اور بھی علماء گزرے ہیں اور مشہور نہیں ہو پائے لیکن بڑے وہ بھی رہے ہیں، تو ان کی بہت سی تصانیف ایسی ہیں۔ اور پیچھے آپ جائیں گے تو بہت سارے اکابر ہمارے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کی اس پر مستقل ایک مجربات ان کے موجود ہیں، مجربات عزیزی کے نام سے موجود ہے، کتاب ہے۔ اپنے اکابر کی اسی طریقے سے ایک کتاب یہ دکھا رہے ہیں ہم، قرآنی علوم کی روشنی میں دفاع آفات و امراض۔ یہ دیکھیے انسائکلوپیڈیا عملیات و تعویذات، یہ سلسلہ نمبر 3 ہے، اور خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علماء دیوبند سہارنپور اور ان کے منتسبین کے عملیات و تعویذات، یہ مستقل ایک کتاب ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے اس کے اندر انہوں نے عملیات اور تعویذات ذکر کیے ہیں، یہ اس کی فہرست ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے
اصل میں زیادہ طویل کرنے سے پھر جو ہے طبیعتیں اکتاتی ہیں. دیکھیے یہ سب انہوں نے یہاں ایڈنگ دی ہوئی ہے اور تمام جو ہے اکابر کے نام اس میں کو گزریں گے. بڑے بڑے اکابر جو اپنے وقت کے شیخ الحدیث رہے ہیں. اگر سب کا میں یہاں تک کروں تو کسی مدرسے کے شاید کوئی بڑا آدمی بچے جس نے عملیات اور تعویذات نہ کیے ہوں. شاہ ولی اللہ صاحب کے جو گھرانے کے شاہ اسحاق صاحب، شاہ جتنے بھی علماء ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر اور بیشتر یہ سمجھ لیا جائے کہ 99% علماء کی سند یہ حدیث انہی حضرات سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے. اگر انہوں نے وہ کام جو کیا ہے بے فائدہ تھا تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں ان حضرات نے کی ہے؟ اگر ہم اپنے اساتذہ کے بارے میں ایسی بات کہیں گے تو پھر سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو لکھا ہے آج کل علماء جو جادو کا شکار ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، یعنی میں خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں کہ شروع زمانے میں علوم متداولہ اور غیر متداولہ ہمارے اکابر دونوں کے ماہر ہوا کرتے تھے. اب اس کا دور غم ہوتا جا رہا ہے. یعنی علوم متداولہ سے مراد تو وہ علوم جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک نصاب متعین ہے، اس میں تو مہارت ہے اللہ کے فضل سے. اور غیر متداولہ یہ روحانی علوم ان کے اوپر یہ دسترس ہونی چاہیے تھی جیسی ایسی کم ہوتی جا رہی ہے یعنی علماء میں سے. اسی لیے وہ جو ہے باطل کے پنجوں میں پھنستے جا رہے ہیں. اور عجیب عجیب واقعات بزرگوں کی کتابیں میں اس کے لکھے ہیں، پورا تفصیل سے ذکر کرنے کا تو موقع بھی نہیں. سہارنپور کا ایک واقعہ موجود ہے، آپ بیتی کے اندر موجود ہے، رائے پور سے کتاب چھپی ہے اس کے اندر موجود ہے. ایک طالب علم دور حدیث میں پڑھتا تھا. ہمارے یہاں پر قریب میں ایک قبرستان ہے، وہیں شمشان بھی ہے. تو وہاں کچھ پنڈت لوگ بیٹھے ہوئے اپنی ریاضت کر رہے تھے، پرانے وقت کی بات ہے. تو اس پنڈت نے طالب علم کے اوپر توجہ ڈال دی اپنی، اور اتنی زبردست توجہ ڈالی کہ اس کا اندر سے سب من پلٹ گیا. اور پلٹنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کافر ہونا ہے. اور آیا واپس اور آ کر حضرت شیخ سے بھی کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اور میں تو جا کر کافر ہو جاؤں، دین اسلام سے پھر جاؤں گا. پھر حضرت نے کہا یہ بات آپ رائے پور بھی جا کر کہتے آؤ. اور ایک خادم کو ساتھ کیا. جب وہ رائے پور گئے اور حضرت کی خدمت میں گئے تو حضرت نے 2 انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ بھائی پہلے ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے، اگر کسی کے دل کی طرف 2 انگلی سے ایسے اشارہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیا کرتے تھے. اور بھائی جاؤ بس. اب وہ جو 7 خادم آئے ہوئے تھے وہ حیران پریشان کہ اتنی دور سے میں ان کو لے کر آیا، حضرت نے کچھ سمجھایا نہیں، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی قرآن کی آیات نہیں پیش کی، کوئی حدیث پڑھ کر نہیں سنائی اس کو. جب وہ باہر نکلے خانقاہ سے وہ خادم کہنے لگا، خادم سے اس نے کہا اس طالب علم نے کہ جس وقت حضرت نے 2 انگلیاں میرے دل کی طرف کی اور ایسے کر کے گھمائی، یہ گھمائی انہوں نے، تو میرے دل کی کیفیت اسی وقت وہ پلٹ گئی جو ہو رہی تھی. وہ کیا تھا کہ وہ ایک سحر تھا جو اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا. اکابر نے اس کو بھانپ لیا اور پل بھر میں اس کو توڑ دیا. اگر ہم ان چیزوں سے دور کر دیں گے تو ہمارے اکابر بھی اس کی زد میں آئیں گے، یعنی عوام کو اس درجے پر بزدل کریں گے. تو اکابر نے جب یہ کام کیا ہے تو وہ عوام ہمارے اکابر کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے گی. کم سے کم اس کے احتیاط بیان کرنی چاہیے. عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلے نمبر پر اللہ سے رجوع کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، یعنی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں، صدقہ کریں، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی وغیرہ اپنے اوپر پڑھیں. یہ سب چیزیں بتانے کی ہیں، حضور نے بتائی ہیں امت کو تو ہم بھی بتائیں گے. لیکن اس کے بعد کے اعمال بھی اکابر کے ہیں. صحابہ نے تعویذ بھی اپنے بچوں کے گلے میں ڈالے، تو کیا صحابہ نے بیکار عمل کر لیا؟ جو یہ مثال دیتے ہیں کہ عربوں میں نہیں ہے، عرب تو اس وقت عربوں میں تو تراویح بھی پوری نہیں ہے، اور عربوں میں تو بہت سی چیزیں اس وقت آ رہی ہیں. تو عربوں کو دیکھ کر نہیں، صحابہ کو دیکھ کر چلنا ہے. وہ اصل عرب ہے. صحابہ نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا بھی ہے تعویذ، استعمال بھی کیا. بعد کے بہت سارے بزرگوں کا اسی طریقے سے میں ابھی سلسلہ بیان کرتے ہوئے چلوں تو آپ دیکھیں گے آگے تک کے، جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے تو مستقل مجربات آپ کو ملیں گے کتاب کے اندر. اور اس کے اوپر مستقل ایک کتاب ہے جو منزل حضرت شیخ زکریا نے لی ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہی سے لی ہے. اور کیسے کیسے ان کے اندر واقعات ہم لوگ پڑھیں تو عجیب اس دور میں لگتا ہے، کیونکہ نہ وہ سنے گئے ہیں نہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ایک مستقل علوم ہے اور اس کے اصول کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور ان کی جو ہے مجربات ہیں. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بزرگ صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے. یعنی اس عمل پر تو تمام ہی بزرگوں کا اجماع ہے.
کوئی ایک یا دو بزرگ بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے مجرب طریقے استعمال نہ کیے ہوں، یا پھر اگر نہیں کیے تو کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ ان کو غلط سمجھا ہو۔ ہاں احتیاط ہر چیز میں ضروری ہے، علاج ہو یا تندرستی کی غذائیں ہو تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ کوئی حد سے زیادہ گھی پینے لگے تو اس کے لیے نقصان دہ بن جائے گا، بھلے ہی وہ طاقت کا ذریعہ ہے۔ کوئی طاقت کی غذائیں حد سے زیادہ کھانے لگے اس کو بھی نقصان دے گی۔ ایسے ہی میں کہا کرتا ہوں کہ تعویذ کوئی عبادت تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، کہ ہر کسی کو گلے میں لٹکانا ہی ضروری ہے۔ جب بہت مجبوری آ جائے اور اس کے بنا کام نہ چل رہا ہو تو فقہا نے لکھا ہے، علامہ شامی نے مستقل اس کا ایک باب باندھا ہے، اور بہت سے محدثین نے مستقل اس کے باب باندھے ہیں، رقیہ کے جھاڑ پھونک کا بیان ہے، اور پھر اس کی شرح میں جو ہے شرح بیان کرتے چلے آتے ہیں کہ تعویذ کس طریقے کا دینا جائز ہے۔ فتاوی کی کتابوں میں مستقل اس کے مسائل ملتے ہیں۔ یہ کیا کہ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہاں اعلیٰ درجہ اللہ پر یقین کرنا تو ہمیشہ اعلیٰ درجہ رہا ہے اور اعلیٰ درجہ رہے گا، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور کتنی جگہ تو تعویذ دینے سے ایسے واقعات ہیں لوگوں کا ایمان تک بچا، کتنی جگہ تعویذ دینے سے لوگ بدعتی ہونے سے بچے، بدعت کی طرف چلے گئے تھے۔ کتنی جگہ ایسا ہوا ہے جہاں اس قسم کے علماء نے بہت زیادہ شدت اختیار کی تو لوگوں نے کیا کیا کہ غیروں کے پاس جانا شروع کیا اور وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے ایمان اعمال تو اعمال، ایمان بھی ان کا جاتا رہا۔ ایسے اعمال ان سے کرائے جاتے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ادھر ادھر پھر کر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم سے ایسے اعمال کرائے گئے ہیں، اور پھر وہ تجدید ایمان تک کی ضرورت اس میں آتی ہے۔ وہ کلمات جو وہ پڑھ کر آ رہے ہیں تو وہ تو بالکل ایمان کو ختم کر دینے والے کلمات ہوتے ہیں، ایسے کام کر کے آتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنی مجبوری میں اور ضعف ایمان کے ساتھ وہ کہاں تک چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ کہنا کہ یہ مستقل فن نہیں ہے تو یہ اس فن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے ایک آدمی ہر فن میں ماہر ہو اور اس کی بات ہر فن میں معتبر ہو۔ ایک ہڈی کا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں اس کو ہارٹ کی بھی بہت اچھی نالج ہو۔ ایک ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں اس کو دماغ کی بھی اچھی نالج ہو۔ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ مسائل کے حد میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اب انہیں اس فن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کاٹا مار دیا جائے گا۔ ہم اکابر کو دیکھیں گے، ہمارے اکابر مستقل اس پر جو تصنیف کر رہے ہیں، کتاب ہے مجربات اکابر، کوئی اکابر بچ رہے ہوں گے جن کے اس کے اندر مجربات نہ دیے گئے ہوں، تعویذات نہ دیے گئے۔ تعویذات تو اکابر نے استعمال کیے ہیں، میں نے کتنے سارے اکابر آپ کو گنوا دیا اپنے تمام اوپر تک کے، تو سب نے استعمال کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور اوپر جائیں گے تو وہ تو صوفیوں کا زمانہ ہے ہندوستان پاکستان کے اندر، یہ تو سب ایک ہی تھا جب تو صوفیوں کے دور میں تو وہ اس کا دورہ تھا خوب۔ ہاں ہر چیز میں غلو بھی ہوتا ہے، تو اس میں غلو بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے تعویذ ہی لینا ضروری ہے اور ہر مسئلے کو تعویذ ہی سے حل کرائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو تعویذ سے حل کرانے کی سوچی جائے۔ کچھ اس کی اپنی حدود ہوتی ہیں، جہاں تک وہ کام کرے گا وہ کرے گا، یہ اسباب ہی تو ہے، کام کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا، اثر ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا۔ کسی چیز کو یہ کہنا ہے تو میرے اوپر بھیجو اور نہیں تو یہ جنات چیزیں ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ایسے تو آپ جناتوں کو بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی جنات میرے اوپر آ جائے تو جناتوں کا وجود ہے، اور اگر میرے اوپر جنات نہیں آ رہا تو جنات کا وجود نہیں ہے۔ تو کیا اس الفاظ کے ادا کرنے سے جنات کا وجود کا انکار ہو جائے گا؟ اگر کوئی جنات تمہارے اوپر نہیں آتا ہے تو کیا دنیا سے جنات ختم ہو گئے؟ کیا قرآن کی وہ آیات جن میں جنات کا ذکر ہے اور جنات کے بارے میں بتایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا یہ اور بہت ساری آیات، کتنی جگہ جنات کا 30 کے قریب قرآن میں ذکر ہے صریح طور پر۔ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ اگر جنات ہے تو میرے اوپر آئے، اور اگر پوری زندگی میرے اوپر جنات نہیں آتا تو میں جنات کے وجود کو نہیں مانوں گا، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ ضروری نہیں ہر مرض سے ہر بیماری سے ہر کسی کو واسطہ پڑے، یہ کہنے سے جنات کا انکار کر دیں۔ اسی طرح کوئی عامل ہے میرے اوپر جنات بھیجے تو عامل ہے، نہیں بھیجے تو کوئی عامل نہیں ہے، یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے معتبر آدمیوں کو کم سے کم بچنا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بہت سارے اکابر کی مستند حوالے بھی دکھائے اور ان کی تصنیفات بھی دکھائیں اور ان کے ملفوظات کے اندر ان کے حوالے دکھائے، ان کے سوانے کے اندر ان کے دکھائے، اسی طریقے سے اور بے شمار، یعنی جتنے بھی اکابر ہیں آپ ان کے سوانے دیکھیں گے تو مجربات کا باب کہیں نہ کہیں میں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ پیچھے تک جائیں گے تو سب میں یہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کے ساتھ شیطان بھی آیا ہے اور جنات بھی آئے ہیں، اور خبیث جنات پہلے سے ہیں تو وہ بھی جادو کرتے ہیں، اور کتنے ہمارے اکابر پر بھی جادو ہوا ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں
اور ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہے، تو کوئی آج اٹھ کر کہنے لگے کہ نہیں ان پر کسی پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا، تو یہ بات معتبر نہیں ہے، کیونکہ بڑوں کی بات معتبر ہوتی ہے چھوٹوں کے مقابلے میں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بات وہ معتبر ہوتی ہے جو دلیل سے کہی جائے۔ قرآن کریم میں جادو کا ذکر ہے، جادوگر کا ذکر ہے، انما صنع کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، انجام کے اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جو ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی کاٹ کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہے نہیں تو پھر کاٹ کیا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ فلق اور ناس یہ جادو کے کاٹ کے لیے آیات احادیث میں آیا ہے۔ آیت الکرسی جنات سے بچنے کا بہترین وظیفہ احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ اگر جنات ہیں نہیں تو پھر یہ آیت الکرسی کے بارے میں حضور کس کی خبر دے رہے ہیں کہ جنات سے بچنے کا؟ اگر جادو ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ کسی پر ہوتا ہی نہیں ہے، سب کو گمانی ہو رہا ہے خالی، تو پھر یہ فلق اور ناس کے بارے میں حضور نے کس کو کہا؟ سمجھنے کی چیز ہے، اعتدال ضروری ہے ہر چیز میں۔ ہاں، جو لوگ غلو کرتے ہیں، ہر اپنی چھوٹی بڑی بیماری کو جادو سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اور جو جادو ہونے کے بعد بھی ان کو یہ کہے نہیں تجھے یہ مرض نہیں ہے، تو بھائی جو اس دور سے گزرتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہر عامل بھی بہت اس فن کے اندر یہ بات کہیں کافی حد تک کہ کہی جا سکتی ہے کہ اس فن کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ آیا۔ ہر پڑھے لکھے ان پڑھ نے یہ کام شروع کر دیا۔ ہاں، اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ ان کے پاس آتا کچھ نہیں ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظ اکثریت کا استعمال کریں، کل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اکابر بھی اس دائرے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی کھانا ایسا خالی چھوڑ کر چلنا چاہیے جو اپنے بڑے اور صحیح جو لوگ ہیں ان کی جماعت کم سے کم اس کھانے میں آئے۔ اکثریت ہو رہی ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اس سے منہ موڑنا تو ایسا ہے جیسے دل کو دل نہ کہنا۔ تو بہرحال اتنی بات کافی ہوگی، اتنے دلائل کافی ہوں گے۔ معتبر دارالفتہ جو ہیں جیسے دیوبند دارالعلوم ہے اور دیگر اپنے اپنے مکاتب کے، سب کے یہاں سے ہے کہ جادو ہوتا بھی ہے، جادو کیا بھی جاتا ہے، جادو کی کاٹ بھی ہوتی ہے۔ اب علاج کا مسئلہ ہے تعویذ سے علاج کرنا بھی جائز ہے، اور بلکہ بعض مرتبہ تو بڑے اکابر خود ترغیب دیتے ہیں کہ کسی صحیح عامل کو دکھاؤ۔ یہ لفظ صحیح ساتھ جوڑنا ضروری ہوتا ہے، صحیح عامل کو دکھاؤ۔ اب صحیح کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ شریعت کا پابند ہو، جھوٹ سے بچ رہا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو کھلم کھلا، اور جو شریعت کی پابندی کی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ باتیں بھی اس کے اندر ہیں، اور فن کو بھی وہ جانتا ہے اور بڑوں کا اس پر اعتماد ہے کہ ہاں یہ فن کو جانتا ہے، بڑے اس کو کہہ رہے ہیں اور رکھ رکھا ہے انہوں نے اس کو، تو پھر اس کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ یہ مختصر میرا خلاصہ ہے بات کا کہنے کا۔ امید ہے اتنی بات سے بات سمجھ میں آ گئی۔